Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ये तुम कहाँ चली? क्या सारे कपड़े पैक हो गए? सिमरन भाभी ने इसे सीढ़ियों पर ही पकड़ लिया। सिमरन की गोद में रज़ा था जो जाले को देखकर इसके पास आने के लिए हमकने लगा। क्या पैक करूं? कोई सीरियस ही नहीं हो रहा। सबको मजाक सूझ रहा है। इसने रज़ा को इनकी गोद से लेते हुए कहा, चलो मैं देखूं, ये सब पागल हो गए हैं। कल बड़ी लेकर जानी है, कितना काम करने को अभी बाकी है। नहीं सिमरन भाभी, आप मुझे रज़ा को सुलाना है, आप जाएं। वो वापस इस जगह दोबारा जाना ही नहीं चाह रही थी। कोई नहीं सुलाना, और वैसे भी रज़ा सोने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, चलो ऊपर। जाले के इनकार को सिमरन ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया था और इसका हाथ पकड़े पुप्पो के पोर्शन में आ गई। इसके ना करने के बावजूद सामने सोफे पर आरफीन के साथ बातें करता जरमिल पर नज़र पड़ी तो जाले का गुरेज और यहाँ ना आने की वजह समझ में आ गई। जाले की खिलाई पर सिमरन की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। इसके चेहरे पर डर और खौफ का एक साया लहराया था, और ये डर था अरशद का। इससे पहले कि जाले वापस होती, आरफीन तेज़ी से उठा और जाले की गोद से रज़ा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। सिमरन ने जाले को देखा, जिसकी नज़रें आरफीन की गोद में रज़ा पर थीं। सिमरन ने एक गहरी सांस भरी और नज़र राबा पुप्पो पर उठी जो सामने से चाय की ट्रे ला रही थी। कुछ शर्म कर लो तुम लोग, ना कि राबिया पुप्पो का हाथ बटाओ, इनसे ही काम करवा रही हो। सिमरन ने सब लड़कियों को बुरी तरह लताड़ा। रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। राबिया ने इनकी हिमायत ली और ट्रे जरमिल के आगे बढ़ा दी, जिसमें से इसका एक कप उठा लिया। नहीं पुप्पो, अगर ऐसे ही बैठी रहेंगी तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जल्दी से सब उठो, ये सारा सामान उठाओ और दूसरे कमरे में लेकर चलो, उन्होंने सख्ती से कहा। सारी लड़कियां उठी और सारा पैकिंग का सामान उठाकर दूसरे कमरे में चली आईं। आओ जाले, वो जाले का हाथ पकड़ने लगी। असल में ये सब सिर्फ इसने जाले की वजह से किया था। अगर अरशद देख लेता कि वो जाले को जरमिल के साथ लेकर बैठी है, तो अरशद सबके सामने इसकी बेइज्जती करने में सेकंड भी नहीं लगाता। भाभी रज़ा, इसकी नज़र रज़ा पर ही थी जिसे जरमिल ने आरफीन से ले लिया था। सिमरन ने पलट कर देखा, रज़ा जरमिल की गोद में इससे खिलखिला रहा था। वो जरमिल भाई के पास हजाले निहायत नारमी से कहा, नहीं भाभी, मुझे इन पर बिल्कुल एतबार नहीं है, आप प्लीज़ मुझे रज़ा को ला दें। आंखें आंसुओं से भर गई थीं। इन आंखों में रज़ा के लिए इस कदर तड़प थी कि सिमरन का दिल कट कर रह गया। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। सिमरन ने प्यार से इसका गाल थपथपाया। वो सिमरन पर यकीन की एक निगाह डालती आगे बढ़ गई और सिमरन जरमिल की सिमत बढ़ी थी। जरमिल भाई, रज़ा को दे दें। भाभी, रज़ा और जरमिल के पास खुश है, खेल रहा है, आप लोग आराम से काम कर लीजिए। आरफी ने रज़ा को जरमिल की गोद में खुश देखा तो सिमरन से कहा, नहीं, जाले परेशान हो रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है? और फिर जरमिल कोई गैर तो नहीं, रज़ा के बाप हैं। यही तो मसला है कि जरमिल भाई रज़ा के बाप हैं, जिस पर जाले का कहना है कि वो इस पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकती। हासा चुभता हुआ लहजा था। जरमिल खामोशी से देख कर रह गया। ये क्या बचकाना बातें हैं भाभी? ठीक है, जो होना था वो हो चुका, इसमें कोई क्या कर सकता है। आप जाले को समझाएं। आरफीन मुकम्मल तौर पर जरमिल की हिमायत में था और इसकी बातें तो जैसे सिमरन को गुस्सा ही दिला गई। समझाऊं? 2 साल से समझा ही तो रही हूँ, और आरफीन तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जाले का रोना, तड़पना, बिलक बिलक कर बैन करना और इसकी आखिरी हद को खुदकुशी की कोशिश करना, क्या ये सब तुम भूल गए हो? हाँ, ये सब तुम भूल सकते हो क्योंकि तुम एक मर्द हो, और तुम मर्दों के पास ना तो कोई जज्बात होते हैं और ना ही एहसासात, तो वो किसी और की फीलिंग क्या समझ सकते हैं। सिमरन के खरी खरी सुनाने पर जहाँ आरफीन का सर शर्मिंदगी से झुक गया था, वहीं जरमिल इन इंकशाफात पर शॉक होकर रह गया था। और क्या कहा था तुमने कि जो होना होता है वो होकर रहता है, इसमें कोई क्या कर सकता है? क्योंकि इसमें सरासर हर तरफ से नुकसान औरत का ही होता है। जाले कोई गैर तो नहीं थी, इसी घर की बच्ची है, घर के हर फर्द की लाडली। अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो कसूर किसका है इसमें? अमल का रद्द अमल तो होता ही है। अगर वो आज ऐसी है तो ये सब जरमिल भाई आपकी वजह से है। वो अगर आपको कुछ लौटा रही है तो वो सब लौटा रही है जो आप इसे दे कर गए हैं। वो सही तो कह रही है। वो एतबार की कौन सी डोर आपने इसके हाथ में थमा दी थी
جو وہ آپ پر بھروسہ کرے۔ سمرن نے زرمل کی طرف شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور جھک کر ان کی گود سے رضا کو لے لیا۔ وہ جانے لگی کہ پھر پلٹ کر ہاتھ زرمل کو دیکھا۔ معذرت کے ساتھ زرمل بھائی، بے شک میں آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں، مگر میرا پورا سپورٹ صرف زالے کے لیے ہے۔ اسے میں نے ان گزرے 2 سال تک کیسے سنبھالا ہے، یہ میں اور میرا پروردگار جانتا ہے۔ وہ پھر رکی نہیں، رضا کو لے کر چلی گئی۔ زرمل وہاں بیٹھا ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ خود کو اس وقت اتنا گرا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ شاید کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ زرمل، عارفین نے اس کے ساکت مضبوط شانے پر ہاتھ دھرا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے سنگین غلطی سرزد ہوئی ہے اور میں اپنی غلطی تسلیم بھی کرتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی بھی سزا ملے مجھے منظور ہے، مگر زالے سے جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر زالے کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عارفین نے بغور زرمل کو دیکھا۔ وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھا۔ بے شک اسے بھی زرمل پر غصہ تھا، مگر وہ نادم تھا، اپنی غلطی مان رہا تھا۔ زالے سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زالے کو دل سے چاہتا تھا۔ زرمل یار، تجھے زالے کو منا لینا چاہیے۔ ہاں، میں زالے کو منا لوں گا، وہ صرف میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ ارشد کو اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آنکھوں میں جیت جانے کا ایک عزم سر ابھار رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم جیسا سٹون مین بھی کسی کے عشق میں ڈوب سکتا ہے۔ عارفین کو اگر زرمل کے اس بدرے انداز پر حیرت ہوئی تھی تو خوشی بھی بہت تھی۔ ڈیئر، ابھی تم عشق کی باتوں سے نابلد ہو، شادی ہو جائے پھر پتہ چلے گا محبت کیا ہوتی ہے اور عشق کس چڑیا کا نام ہے۔ زرمل بھاری لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نجمہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گمسم ہلاؤں میں نہ نظر آنے والی شے کو گھور رہی تھی۔ وہیں بیٹھے سلیم احمد آفس کی کوئی فائل دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی نظر خاموش بیٹھی، کچھ سوچتی ہوئی نجمہ بیگم کی سمت اٹھی۔ زرمل واپس آ گئے ہیں؟ ارے یہ تو 12 گھنٹے پہلے کی خبر ہے، کوئی نئی بات کریں۔ سلیم، مجھے ارشد سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے دل کا ڈر عیاں کیا۔ ارے پہلی ماں ہو دنیا کی جسے اپنی اولاد سے ڈر لگ رہا ہے۔ لہجہ عجیب و غریب تھا۔ سلیم، آپ سیریس کیوں نہیں لیتے میری بات کو؟ میرے کہنے کا مقصد مجھے ارشد کے غصے سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی تک ارشد اور زرمل کا سامنا نہیں ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر سامنا ہو گیا تو کوئی طوفان ہی آئے گا۔ وہ زالے کی محبت کے آگے کچھ نہیں دیکھیں گے۔ کبھی کبھی تو سمرن کی بری طرح جھڑک دیتے ہیں زالے کے لیے۔ بھائی اکلوتی لاڈلی بہن ہے ارشد کی، جو اتنی منتوں اور مرادوں سے ہماری زندگی میں آئی ہے۔ 15 سال بڑے ہیں ارشد زالے سے۔ وہ بہت چاہتے ہیں زالے کو۔ اگر اسے معمولی سی بھی زک پہنچے گی تو ان کا دل تو دھڑکے گا نا۔ سلیم، مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ آپ بالکل غیر سنجیدہ ہیں۔ وہ پوری طرح زچ ہو گئیں۔ وہ بات کیا کر رہی تھی اور وہ جواب کیا دے رہے تھے؟ سلیم احمد مسکرا دیے۔ میں یہاں بہت پریشان ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ سلیم ان کے چہرے پر رقم پریشانی دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے اور فائل بند کر دی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو مت ہو، کیونکہ میں نے ارشد سے بات کر لی ہے۔ عارفین کی شادی ہو جائے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ارشد مان تو گئے ہیں نا آپ کی بات؟ نجمہ بیگم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشد اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں کہ ارشد اتنی آسانی سے کیسے مان گئے؟ انہوں نے بغور دیکھا۔ نجمہ بیگم نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلائی تھی۔ تو نجمہ بیگم، میں نے ارشد سے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو میں زالے کو ان کی خالہ کے پاس لندن بھجوا دوں گا، اس لیے شادی میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ کیا مطلب آپ زالے کو لندن بھیجیں گے؟ ان کا دل دہل گیا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی جسے وہ بھلا نظروں سے کیسے دور کر سکتی تھی۔ ارے نہیں بھائی، میں نے تو صرف ارشد کو دھمکی دی ہے، ہو سکتا ہے ان دوران کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ نجمہ بیگم بیڈ سے اتر کر سلیم احمد کے برابر رکھی چیئر پر آ بیٹھی۔ سلیم، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھیں۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ زرمل زالے کو طلاق دے دے؟ سلیم احمد نے چند لمحوں کے لیے انہیں نہایت حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ الٹا ان سے سوال کیا تھا۔ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی طلاق کا داغ لے کر گھر بیٹھ جائے، اس کا گھر اجڑ جائے۔ لہجہ بہت دکھی تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی پھولوں سی بیٹی کا گھر برباد کر دوں گا؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں زرمل نے جو کیا وہ سراسر غلط ہے، مگر غلطی تو ہم سے بھی ہوئی تھی۔ زرمل نے ہم سے شادی کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ زالے سے
شادی نہیں کرنا چاہتا، وجہ ایج ڈیفرنس، مگر ہم نے اس کی وجہ کو فضول گردان کر دونوں کی زبردستی شادی کر دی۔ مگر جو ہوا سو ہوا۔ زرمل کی 2 سال بعد واپسی، شاید انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ تو صرف وہی جانتے ہیں۔ بہرحال اب جو بھی بات ہوگی وہ عارفین کی شادی کے بعد ہوگی۔ اور ویسے بھی کل بھائی جان ناروے سے واپس آ رہے ہیں، تو کیا بھائی جان کو پتہ چل گیا زرمیل کے گھر واپس آنے کا؟ نہیں، مگر کل تو پتہ چل ہی جائے گا۔ دیکھو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر سلیم میرا دل یوں بھی ہر لمحے دہلتا رہتا ہے۔ اگر زرمیل نے واقعی زالے کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ زالے اب اکیلی نہیں ہے سلیم، ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے، رضا، جو اب صرف 1 سال ہی کا تو ہے۔ بہت چھوٹا اور معصوم ہے وہ۔ آپ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے نجمہ، مگر فکر مت کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ اچھی امید رکھیں، مایوس مت ہوں۔ اور اب بہت رات ہو گئی ہے، صبح پھر جلدی اٹھنا ہے۔ چلیں ساری سوچوں کو فی الحال جھٹک دیں اور پرسکون نیند سو جائیں، ورنہ پھر آپ کا بی بڑھ جائے گا۔ سلیم احمد نے ان پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر فائل سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر واش روم میں چلے گئے، اور نجمہ بیگم اپنی لاتعداد سوچوں میں گھری بیڈ پر آ کر لیٹ گئیں۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دروازے پر دستک بہت زور زور سے ہو رہی تھی۔ وہ جو نہایت گہری نیند سو رہی تھی ہڑبڑا کر رہ گئی۔ کمرے میں چونکہ بہت اندھیرا تھا، فوراً ہاتھ بڑھا کے لیمپ آن کیا۔ پہلو میں بے خبر نیند کی آغوش میں سوتے رضا کو دیکھا، جو کمبل میں لپٹا تھا۔ اس زوردار آواز سے وہ بھی ہلکا سا کسمسانے لگا تھا۔ زالے نے خود پر سے بلینکٹ ہٹایا اور دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ کھلا، جہاں پریشان سے سمرن کھڑی تھی۔ بھابھی خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی پریشان گھبرائی صورت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ زالے اتنی دیر سے دروازہ کھولا تو میں پریشان ہی ہو گئی۔ وہ پریشان سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ زالے نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے سارے بٹن آن کر دیے۔ نظر وال کلاک پر پڑی، جہاں دوپہر کا تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی ہوں؟ جی ہاں، اور جانتی ہو میں 11 بجے بھی آئی تھی۔ تم نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، میں بہت پریشان ہو گئی۔ آج تک ایسا کیا جو نہیں تھا تم نے؟ اب زالی نے کیا بتاتی کہ زرمل کے ڈر سے اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی دروازے لاک کر دیے تھے۔ اس دن کی ان سرمئی آنکھوں کی وہ بے باکی بھلا کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ میں تو اب ارشد کو بلانے ہی والی تھی کہ تم نے دروازہ کھول دیا۔ جب سے تم نے اپنے ساتھ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم سب تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہو گئے ہیں۔ زالے کا شرمندگی سے سر جھک گیا۔ سوری بھابھی، آپ کو میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی۔ ارے نہیں جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ 2 سال میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ تم اتنی دیر تک سوتی رہی ہو، اور وہ بھی دروازہ لاک کر کے۔ اس نے میرے دل میں بہت سے شکوک و شبہات وسوسے آنے لگے تھے۔ سمرن نے پیار سے اس کے شہد آہنگی گولڈن بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ اچھا چلو چھوڑو، تم جلدی سے فریش ہو، میں رضا کو تیار کر کے لے جا رہی ہوں۔ سمرن بیڈ پر کسمساتے رضا کی طرف بڑھی۔ زالے ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ اور سنائیں برخوردار، کیا ارادے لے کر واپس آئے ہیں آپ یہاں؟ فہیم احمد آج 1 بجے ہی واپس آ گئے تھے، اور انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ زرمل واپس آنے کی، اس لیے پہلی فرصت میں وہ زرمل کی اپنے کمرے میں طلبی ہو گئی تھی۔ زرمل فہیم احمد کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پاپا، میں اپنی غلطی پر شرمسار ہوں۔ دھیرے سے اپنی غلطی تسلیم کی۔ غلطی؟ فہیم احمد نے جیسے تمہسر اڑایا تھا۔ ماشاءاللہ، اب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ نے غلطی کی ہے۔ نہیں، غلطی نہیں، بلکہ یہ ایک سنگین گناہ کے مترادف ہے۔ آپ نے اور آپ کے اس سنگین گناہ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جی مجھے اندازہ ہے۔ زالے مجھ سے ناراض ہے اور میں اسے منا لوں گا۔ اچھا، ویری گڈ۔ لب و لہجے میں پھر بھرپور طنز تھا جو زرمل کو مزید شرمندگی کی گہرائیوں میں دھسا رہا تھا۔ تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ارشد آپ سے بہت ناراض ہیں؟ جی تو یہ بھی کہ آپ کی سزا بھی وہی تجویز کریں گے؟ زرمل خاموش ہو گیا اور اس کی گمبھیر خاموشی کو فہیم احمد نے بغور دگا تھا۔ زرمل نے ایک گہری سانس لی اور آسیہ بیگم کی طرف دیکھنے کے بعد فہیم احمد کو دیکھا۔ ارشد چاہے جو بھی کرے، مگر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زالے کو طلاق دے دوں تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ میں زالے کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، اور ایسا میں نے کبھی چاہا بھی نہیں۔ اگر ایسا نہیں چاہا تھا تو شادی کے 2 دن بعد ہی
اسی ظالے کو روتا بلکتا کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ فہیم احمد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں اتنی زور سے دھاڑے تھے کہ پیچھے بیڈ پر بیٹھی آسیہ بیگم کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس وقت میں غصے میں تھا، تو آج اسی غصے میں اس ظالے کو طلاق بھی دے دو تم۔ کتنی صفاقی سے انہوں نے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دی کہ آسیہ بیگم کی روح تک بلک اٹھی اور زرمل کا دل خون ہو گیا۔ اس نے تڑپ کے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پاپا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ شادی کر سکتے ہو ظالے سے، اسے چھوڑ کر جا سکتے ہو اور ماں بھی بنا سکتے ہو، تو طلاق کیوں نہیں دے سکتے؟ آج تو لگ رہا تھا جیسے اس کا یوم حساب کا دن ہو۔ فہیم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آسیہ بیگم پیچھے سے کھڑی ہو کر فہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ وہ چاہے کتنا اپنے لختے جگر بیٹے سے روٹھی تھی، ناراض تھی، بہت خفا تھی، مگر وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھا، معافی مانگ رہا تھا، ظالے کو بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر تھوڑی رعایت تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ کیوں آپ نہیں جانتی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے سختی سے آسیہ بیگم کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا تھا۔ آج یہ جو کچھ بھی ہے، جتنے خود سر خود پرست جیسے اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جو صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کی وجہ صرف آپ ہیں۔ اس کے بگڑنے کی ذمہ دار سنا آپ نے؟ انہوں نے آسیہ بیگم کو بری طرح گھورا تھا، مگر فہیم زرمل اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، معافی مانگ تو رہے ہیں۔ فہیم احمد کی کڑوی کسیلی باتیں بلکہ الزامات وہ نہایت آرام سے برداشت کر گئی تھی، اور جب زرمل کی فیور میں بولی بھی تو لہجہ نہایت دبا ہوا تھا۔ تو احسان کر رہے ہیں مجھ پر؟ ظالے کے گزرے 2 سال جو انہوں نے اذیتوں میں گزارے ہیں، رو رو کے، اور یہاں تک کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو کیا لوٹائیں گے آپ کے صاحبزادے وہ گزرے دن؟ آسیہ بیگم کہنا بہت آسان ہے، مگر جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اور آپ ایک عورت ہیں، مجھ سے زیادہ ظالے کو آپ سمجھتی ہوں گی، مگر اب جو ارشد چاہے گا وہی ہوگا۔ میں ارشد کے ساتھ ہوں۔ تو پھر میری بھی سن لیں، ظالے کو میری موت ہی مجھ سے الگ کر سکتی ہے۔ اچھا بہت خوب، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسی وقت تمہیں گولی سے شوٹ کر دوں۔ فہیم، آسیہ بیگم نے تڑپ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ویسے تو کبھی نہیں تھے اتنے ظالم و شفاق، یہ روپ تو وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سمجھائیں اپنے لاڈلے بیٹے کو کہ ارشد جو چاہتے ہیں اب وہی ہوگا۔ بہت منمانی کر لی، فی الحال تو میں خاموش ہوں، عارفین کی شادی کے بعد ہی اب آپ سے فائنل بات ہوگی۔ وہ زرمل کو غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ زرمل جس کے اندر زبردست تلاطم برپا تھا، کتنے ہی آندھی طوفانوں نے اسے اندر تک توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ فہیم احمد اس کا سگا باپ وہی اس کی زندگی کو مزید برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، مگر چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ ظالے کو کسی قیمت پر طلاق نہیں دے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں آسیہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ وہ تیزی سے ان کی سمت بڑھا۔ ماما، اس نے ان کے ناتواں شانے پر اپنا بازو پھیلایا اور انہیں اٹھانے لگا۔ وہ جو بے آواز دارو کتار رونے لگی تھیں، زرمل کے ہاتھوں کو بری طرح جھٹک دیا۔ خبردار جو آپ نے مجھ سے بات بھی کی تو۔ زرمل کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں ماما؟ ہاں، میں بھی آپ سے سخت ناراض ہوں، انہوں نے سختی سے کہا۔ تو پھر میں واقعی میں مر جاؤں گا ماما۔ زرمل کے الفاظ نے جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ ایک ماں تھی، کیسے اپنے بچے سے اتنا دیر ناراض رہ سکتی تھی؟ پلیز ماما، آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا سمجھوں میں؟ کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے تم ہمیں، اس گھر کو؟ انہوں نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے پاس بیٹھے زرمل کو دیکھا۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہم مان رہے ہیں۔ تمہارے بہت انکار کرنے کے باوجود ہم نے تمہاری شادی ظالے سے کر دی، مگر تم نے کیا کیا؟ اتنی بڑی سزا دے دی ہم لوگوں کو۔ تمہارے جانے کے بعد کتنا کچھ ہوا اس گھر میں جانتے ہو؟ میں سلیم اور نجمہ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی، اور ظالے، وہ تو بہت معصوم ہے، اس کی تو میں سب سے بڑی مجرم ہوں۔ آج اس کی جو حالت ہے سب ہماری وجہ سے ہے۔ کس قدر خوش رہتی تھی، چہکتی رہتی تھی، پورے گھر میں اس کی ہنسی کی، شرارتوں کی گونج رہتی تھی، مگر آج انہیں در و دیوار سے ایسا لگتا ہے اس کے رونے کی صدا سنائی دیتی ہے، جو چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ میں نے اس کی معصوم شرارتوں، اس کی کلکاریوں کا خون کر دیا، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ دیا۔ آسیہ بیگم اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے کسی معصوم سے بچے کی طرح بلک بلک کر رو دی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، بس اب تو یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے، مگر میں جانتی ہوں
مرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا، میری روح تڑپتی رہے گی۔ ماما پلیز ایسی باتیں تو مت کریں۔ زرمل نے تڑپ کر انہیں خود سے لگا لیا۔ بہت برا کیا زرمل آپ نے، کہیں منہ دکھانے کو نہیں چھوڑا۔ زرمل نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے انہیں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ایک گلاس فریج میں سے پانی لیا اور ان کے ہونٹوں سے لگا دیا، جنہیں آسیہ بیگم نے 2-3 گھونٹ پی کر واپس تھما دیا۔ ماما مجھ سے دانستگی میں غلطی ہو گئی ہے، جس کے لیے میں معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر میں بہت تنہا ہوں، اکیلا پڑ گیا ہوں۔ اس نے آسیہ بیگم کا نحیف سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ زالے کا ناراض ہونا اور ارشد کا غصہ بالکل جائز ہے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم زالے کو طلاق دو۔ تم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اس کا ازالہ ہو جائے گا، مگر زالے کو طلاق دینے کے بعد اس کا ازالہ مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، جو یہ لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے۔ زرمل نے بغور انہیں دیکھا تھا، دل میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی۔ دل کو تھوڑا سکون ملا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ ماما میں ارشد سے خود بات کروں گا۔ نہیں، تم ارشد سے کوئی بات نہیں کرو گے، انہوں نے سخت لہجے میں سے ٹوک دیا۔ مگر کیوں ماما؟ آخر آپ سب لوگ نے اس بد دماغ کو اس قدر اپنے اوپر حاوی کیوں کر لیا ہے؟ اسے تو مزید شے ملے گی، اور پاپا کو جو رویہ ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ ان کا پورا سپورٹ ارشد کی طرف ہے، اس لیے مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں اپنا معاملہ اپنے طور پر ہینڈل کروں گا، اور ارشد کا تو میں دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ ان سرمئی آنکھوں میں غصے سے سرخ ڈوریں پھیلنے لگی تھیں۔ زرمل بے وقوفی کی باتیں مت کریں، میں نے جب منع کر دیا کہ آپ ارشد سے کوئی بات نہیں کریں گے تو مطلب نہیں کریں گے، انہوں نے ڈانٹ دیا، مگر زرمل سر جھکائے خاموش رہا۔ زرمل میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے؟ انہوں نے اس کا بازو ہلایا۔ اوکے نہیں کروں گا، مگر اس کے ناپاک ارادے میں اسے کامیاب بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جو چاہ رہا ہے ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو میری جان، میں کب آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہو؟ آپ فکر مت کریں، کوئی موقع دیکھ کر میں فہیم سے بات کرتی ہوں کہ وہ ارشد سے اور سلیم سے بات کریں۔ چلیں آپ یہ کر کے دیکھ لیں، مگر آئی ایم شیور کہ پاپا میری سپورٹ میں بالکل نہیں ہے۔ وہ میرے لیے بات نہیں کریں گے، ہاں میرے خلاف ضرور بات کر لیں گے۔ اس کے لب و لہجے میں بہت بدگمانی تھی، جسے آسیہ بیگم نے نوٹ کر لیا تھا۔ غلط بات مت کریں، اتنی بدگمانی بھی اچھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں زالے سے بات ہوئی؟ جی ہوئی تھی، اور آپ کی بہو صاحبہ کو ان 2 سال میں بہت بولنا آ گیا ہے۔ وہ زالے جو میرے سامنے نظر اٹھا کے بولتے ہوئے ڈرتی تھی، میری ذرا سی ڈانٹ پر سہم کر چھپ کر کسی کونے خدرے میں بھاگتی تھی، وہ زالے آج بڑی بہادر ہے، بہادری سے میرے سامنے کھڑی اپنا دفاع کر رہی تھی۔ کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تو لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ بہت بدل گئی ہے زالے، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی، مسکرانا تو جیسے بھول ہی گئی ہے، سارا وقت خاموش رہ کر گزار دیتی ہے، کسی نے بات کر لی تو جواب دے دیا، وہ خاموشی کا کفل لگائے کام میں جتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتی ہوں میرا دل زالے کو دیکھ کر اس قدر کٹ جاتا ہے تو نجمہ کا کیا ہوتا ہوگا۔ مگر اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی زالے پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگے گی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بیٹا۔ اچھا یہ بتائیں رستہ کس پر ہے؟ سب سے زیادہ گھر میں کس سے اٹیچ ہے وہ؟ بیٹے کے ذکر پر ہونٹوں میں جیسے شیرینی گھل گئی ہو۔ رضا تو بنا بنائے میرے زرمل کا پڑتو ہے، بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ، ہر کوئی اس پر جان چھڑکتا ہے، وہ بھی جیسے سب سے بہت پیار کرتا ہے، سب کے پاس رہ جاتا ہے۔ سمرن کی تو جیسے اس میں جان ہے، بہت دیکھ بھال کرتی ہے وہ اس کی۔ وہ مسکرا کے رضا کے بارے میں بتا رہی تھی، جسے زرمل بہت شوق سے سن رہا تھا۔ ہیرا تم نے رضا کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کس کے پاس ہے؟ کافی وقت ہو گیا میں اسے دیکھا نہیں۔ پریشان سے زالے نے سامنے آتی ہیرا کو روکا، جو چوڑیاں ڈال رہی تھی اپنی کلائی میں۔ زالے کی فکر مندی ہیرا سے چھپی نہیں رہ سکی۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ نرم و ملائم لب و لہجے میں کہتے ہوئے اس نے زالے کا ہاتھ تھاما۔ رضا کہیں نہیں جائے گا، یہاں سب اس کے اپنے ہی تو ہیں۔ ہاں ہیں، مگر جب سے تمہارے بھائی آئے ہیں میرا دل و دماغ میں بس ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے رضا کو مجھ سے چھین کر نہ لے جائیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو زالے؟ ایسا سوچنے پر تمہارے بھائی نے مجھے مجبور کیا ہے، ایک موقع تو دو تم ہی نے۔ نہیں، کبھی نہیں، میری یہ زندگی اب صرف رضا کے لیے ہے، اور ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ وہ یہ کہتی ہوئی اس کا ہاتھ جھٹکتی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ ہیرا صرف اسے دیکھ کر ہی رہ گئی، جیسے ہی پلٹی تھی سامنے زرمل کو پایا تھا۔
ہیرا چونک سی گئی۔ زرمل بھائی، آپ کب آئے؟ زالے مجھ سے بہت بدگمان ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں زالے کی یہ حد سے بڑھتی بدگمانی کوئی اور رنگ نہ لے آئے۔ بہت ہارا تھکا سا لہجہ ہیرا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ ابھی سے ہمت ہار گئے؟ زرمل نے سرد سانس کھینچ۔ نہیں، ہمت تو نہیں ہاری، آخری سانس تک نہیں ہاروں گا۔ زالے صرف میری ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ کس قدر جنون تھا ان سرمئی کانچ میں کہ ہیرا ایک ٹک دیکھتی ہی چلی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ میرے بھائی کے دل پر صرف زالے راج کرتی ہے اور اسے خبر ہی نہیں۔ ہوگی، خبر بھی ہوگی، تھوڑا انتظار کر لو۔ خیر ابھی تو جانے میں کچھ ٹائم ہے، تم ذرا میرے لیے ایک کپ کافی بناؤ۔ وہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھے مسکراتا ہوا جس کمرے سے نکلا تھا اسی کمرے میں واپس چلا گیا۔ پیچھے کھڑی ہیرا اپنے بھائی کے لیے دل سے دعا مانگتی کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے باقی پارٹس آپ کو چینل کی پلے لسٹ پر مل جائیں گے۔ شکریہ۔